बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात वाक़यात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, कुछ आपको मनाजिर दिखाता हूं, कुछ गुफ्तगू सुनवाता हूं। उसके बाद ये सारी सूरत हाल से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को अडयाला जेल में उनको आगाह किया गया कि जनाब बाहर के ये सूरत हाल है, 2 दिन के अंदर अंदर पंजाब में एक गदर मचा हुआ है, लाकानूनियत है और गैर आईनी इक़दाम किए हैं, पुलिस गर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सरकार कंपनी जो लाडला कंपनी है वो हार चुकी है और उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है और वो बहुत ज्यादा एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया जाए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे और वो भी गुफ्तगू सुनवाएंगे बाकायदा तौर पर कि इमरान खान साहब ने जेल से क्या पैगाम भेजा है और सबके लिए, सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के लिए नहीं बल्कि उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी पैगाम भेजा है और जुडिशरी के साथ भी उन्होंने एक आई कांटेक्ट करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जाके बता दिया जाए मेरी तरफ से। लेकिन पहले जरा कुछ मनाजर देख लें और उसके बाद फिर आते हैं असल मौजू की तरफ। लेकिन पहले जो सब कुछ इमरान खान साहब को बताया गया, दिखाया गया, वो क्या है वो सुनिए जी। सियालकोट का वाकया है। रिटर्निंग अफसर के हुक्म पर पुलिस ने कागजात नामजदगी जमा करने वाले जो पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर चौधरी मुनव्वर अली और उनके बेटे हैदर अली को आरओ के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया वो आप जरा सुन लें और देख भी लें। ये गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आपको ये गिरफ्तार किया उनको और ये लेके चले गए हैं, गाड़ी में बिठाया, पुलिस लेके चली गई। अब जरा एक और वाकया सुनिए। दूसरा वाकया यह है वजीराबाद का। वजीराबाद का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। कैसे छीने गए वो भी जरा देख लें, आपको खुद बता रहे हैं। मैं जी राना खलील अहमद एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद, मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आज अपने वकला दोस्तों के साथ 4:15 पर रिटर्निंग ऑफिस वजीराबाद पहुंचा, जहां पर कम से कम 300-400 पुलिस वाले मौजूद थे। पहले उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका, फिर जब हम अंदर चले गए उसके बाद उन्होंने हमें ज़दोकोब किया, हम पर तशद्दुद किया और हमारे असल कागजात थे, नॉमिनेशन फॉर्म और रसीदें हमसे छीन ली। ये अनारकी है, जुल्म है, बर्बरियत है और मुल्क को एक ऐसी जंग में धकेलने की साजिश है जिसका मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। खुदारा इस काम से बचें। जो आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे इलेक्शन लड़ने दें और आवाम को फैसला करने दें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह अगले लाहे का भी ऐलान किया जाएगा। ये थे एडवोकेट मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी थे जिनको उनसे छीन लिया गया और मारा पीटा गया। अब एक और वाकया सुनिए। ये सारे वाकयात से आगाह किया गया जनाबे इमरान खान साहब को जेल के अंदर। अब आपको ये तो मालूम ही है कि इमरान खान साहब के अपने कागजात भी जेल के अंदर गायब कर दिए गए थे। अब है जनाब साबिक एमएनए है मियां तारिक महमूद के कागजात नामजदगी भी जमा ना हो सके और कागजात जमा कराने गए तो पुलिस ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मियां तारिक महमूद का अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा, वो भी जरा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां तारिक महमूद जी गुजरांवाला से NA 77 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबका भी टिकट होल्डर हूं, साबिक MNA हूं। आज मेरे वकला अपने RO ऑफिस जो हमारा NA 77 का है वहां हमारे कागजात लेके गए हैं, नॉमिनेशन पेपर, तो पुलिस ने अंदर ही नहीं जाने दिया। एक सख्त तरीन चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में पुलिस के 2-3 सीनियर अफसरान आके बैठ गए और आरओ के ऑफिस में वकलास और हमारे तईद और तजवीज कुनंदगान को अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया, पेपर अंदर सबमिट करने ही नहीं दिए गए और वहां से बाहर धक्के देके निकाल दिया गया।
تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو مہربانی فرمائے ہمیں بتا دیجئے گا کہ ہم اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کم سے کم ہمارے کاغذ تو داخل ہونا. کہتے ہیں جی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے. ہم نے کہا دکھائیں ایف آئی آر کہاں ہے. 9 مئی کے واقعہ میں پورے ملک میں میرے اوپر کوئی بھی نامزد ایف آئی آر نہیں ہے، اور میں نے میرے وکلاء نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں. تو کم از کم میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں حق دیا جائے، ہم اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں، اس میں وہ جو بھی آبجیکشن ریز ہوتا ہے اس کا ہم پراپر قانونی طریقے سے جواب دے گے. اگر نہ دے سکے تو وہ کاغذات ریجیکٹ کر دیں، یہ تو ان کے اختیارات میں. لیکن یہ تو ہمارا آئینی بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے کاغذات داخل کریں. باقی فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے. پولیس پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئی ہے کہ انہیں ہم اندر نہیں جانے دیتا. اتنا خوف ہے اس لیے آپ الیکشن کرا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کاغذات کم از کم دیکھے اور سنے جائیں، ایڈمٹ کیے جائیں. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو میرٹ پہ وہ ہمیں قبول ہوگا. پاکستان زندہ باد. یہ آپ نے دیکھ لیا جی. اب ایک اور اگلا واقعہ سنیے. شفقت اوان ایڈوکیٹ نے سرگودا سے اپنا میسج ریکارڈ کروایا کہ اگر اغوا ہو جاؤں تو سمجھ لینا کہ میرا بیان جو اس کے بعد آئے گا وہ میرا نہیں ہوگا. وہ بھی سن لیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شفقت عباس اوان، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سرگودا، امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 84، حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میری عمران خان صاحب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف 5-6 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ان ساری ملاقاتوں میں خان صاحب نے ہمیشہ اداروں کے استحکام کی بات کی ہے. انہوں نے کبھی بھی اداروں سے تصادم یا اداروں پر حملوں کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے، کبھی توڑنے کی بات نہیں کی ہے. 9 مئی کے واقعات جو کروائے گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش ہے. پارٹی کا شرازہ بکھیرنے کے لیے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سازش بھی بہت جلد بے نقاب ہوگی اور اس کے اصل کلپریٹ بھی سامنے آئیں گے. کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہوں، لہذا اپنی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس کے بعد میرا کوئی بھی ایسا بیان جو جناب عمران خان صاحب کے خلاف ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، یا کوئی ایسا بیان جس میں 9 مئی کے ان کروائے گئے واقعات کی مذمت کروائی جائے، ایسا بیان بالکل دباؤ میں ہوگا. یا کوئی ایسا بیان دلوایا جائے کہ میں الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں، میں ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ لڑوں گا. تو میں اس لیے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ جیسے اس مملکت خدا داد میں لوگوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا وقت آ جائے اور اللہ نہ کرے مجھ پر بھی کوئی ایسا وقت آن پڑے اور کوئی ایسا بیان سامنے آ جائے تو وہ میرا بیان بالکل دباؤ میں ہوگا. میرا یہی بیان ہے کہ ان سارے واقعات سے جو 9 مئی کے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یا جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ واقعہ ہو گیا جی. اب ایک اور واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ ہے سرگودا کا. یہاں پہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار گئے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ہو گیا آمنا سامنا. تو وہ کیا صورتحال ہے؟ محسن شاہ نواز راجہ صاحب ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، بہت اچھے انسان بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جب پاکستان کے حالات ایسے ہوں اور اس میں کیا ہوا ان کے ساتھ یا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا، کشیدگی کتنی ہے، صرف یہ دیکھیے گا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ پورے کا پورا الیکشن چوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ذرا سنیے جی.
یہ آپ نے دیکھ لیا جی ایک اور واقعہ. اب ایک اور واقعہ سنیے. یہ گجرانوالہ سے PP 62 ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری محمد علی کے کاغذات نامزدگی بھی RO آفس کے باہر وکلا سے لے کر پھاڑ دیے گئے. وہ بھی ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح ROز کے دفتر کے باہر جو ظلم جبر ہو رہا ہے اور جس طرح انتظامیہ جو ہے یہ جو پنجاب حکومت ہے اور خاص طور پر پنجاب کا IG اور پنجاب پولیس جو ہے جس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے کہ جو ہمارے وکلا کاغذ جمع کروانے جا رہے ہیں ان سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہوگا. کہ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس کو گجرانوالہ میں جس پرچے میں نامزد کیا گیا تھا میں نے اس پرچے کے خلاف ہائی کورٹ گیا. ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ کر کے میں نے پوچھا ان سے کہ مجھے بتایا جائے مجھ پہ کتنے FIRs ہیں. مجھے انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ایک آپ کے اوپر FIR ہے. میں نے اس FIR میں سے ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل کرائی, نیچے آ کے بیل کرائی. 2-3 ماہ میں بیل کو یہ ایکسٹینڈ مجھے سیول کو سیشن کورٹ سے ایکسٹینڈ ملتی رہی بیل اور 2-3 ماہ بعد انہوں نے مجھے پھر تمیموں میں ایک اور نئے پرچے پہ ڈال دیا اور نئے پرچے میں ڈال کر مطلب ہر ویکلی ہیئرنگ کر کے یہ ہمیں بار بار مختلف پرچوں میں نامزد کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اعلیٰ عدلیہ سے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے آج بھی پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کی آپ سے امید ہے اور جتنی عدلیہ ہے آپ سے امید ہے آج بھی. خدارا اس باتوں کا نوٹس لیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو ظلم آج ہو رہا ہے اس کو ہم بند کروائیں گے. اس کے بعد جی سرگودا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا اور سرگودا میں بھی وکلا کے کاغذات نامزدگی نہیں لیے گئے. اس کی تفصیلات بھی خود وکلا بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شفقت عباس اوان کینڈیڈیٹ فار قومی اسمبلی یعنی 84 پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے تمام دوستوں کے ہمراہ اپنے تجویز کنندہ تائید کنندہ کے ہمراہ ارشد بٹو صاحب جو کہ ہمارے RO ہیں ان کے دفتر کے باہر موجود ہوں لیکن یہاں پہ وہ موجود نہیں ہیں اور میرے کاغذ ریسیو نہیں کر رہے ہیں. اور یہی حال پورے پاکستان میں تمام PTI کے امیدواروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں بذریعہ سوشل میڈیا تمام لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس طرح کے منصفانہ الیکشن کروانا چاہ رہی ہے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اس وقت بھی ٹائم میں ہے, ابھی 4:15 ہوئے ہیں, ابھی بھی 15 منٹ باقی ہیں لیکن کوئی بندہ یہاں پہ کاغذ وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس وقت موجود ہوں میں اور یہ ٹائم دیکھ لیں جی 4:14 شاید ہوئے ہیں یا 15 یہ 4:14 وہ بتا رہے ہیں, ساتھ وٹنس بھی دے رہے ہیں, گواہیاں بھی دے رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں, شواہد بھی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ساری صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو بتایا گیا اور انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. شیر افضل مروت صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں, انہوں نے کچھ اس طریقے سے بتایا شیر افضل مروت صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے سب کے لیے. انہوں نے کہا کہ اکانومی جو ہیں پہلے سے لائف سپورٹ پر جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسیاں ہیں جو تسلسل سے 20 مہینوں سے جاری ہیں یہ امیدواران کو اٹھایا جانا یا PTI کی لیڈرشپ کو اٹھایا جانا یا ان کو پریس کانفرنس ہوتے ٹارچر کے ذریعے مجبور کیا جانا صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ شیڈول کے آنے کے بعد جو پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ کریک ڈاؤن جو ہیں یہ پاکستان ملک دشمن پالیسی ہے اور اس پہ سن 1971 سے بھی بڑا ری ایکشن آئے گا. یہ خان صاحب کے ہی الفاظ ہے. انہوں نے کہا کہ ڈنڈوں کے زور پہ جانوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, انسانوں کو نہیں. عدلیہ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ یہ ضرور سامنے رکھیں کہ جن لوگوں کو 16 مہینے تک حکمرانی کا حق دیا گیا اور جو انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسیاں، پاکستان کی گورننس کی جو پالیسیاں تھی، وہ پاکستان کے بگیسٹ اکانومک کرائسس پہ منتج. تو یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی. تو عمران خان صاحب نے بہت ہی سخت پیغام بھیجا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ذرا تھوڑا سا کم کر کے بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اتنا ظلم نہ کیا جائے کہ جو برداشت نہ ہو سکے، اور اب جب ہم نے اتنا زیادہ ظلم برداشت کیا ہے، الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو منصفانہ صاف شفاف الیکشن کروانے دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلئنگ فیلڈ دی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.